बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 4 लन तनालू, और उसमें आज हम आगाज़ करने लगे हैं सूरतुन निसा का, जो कि मदनी सूरत है। इसके 24 रुकू हैं और 176 आयात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा का आगाज़ जो है ये मदनी दौर में हुआ था, और निसा का माना जो कि औरतें हैं, ख़वातीन हैं। सूरह निसा का सबसे पहले हम करेंगे आज रुकू नंबर 1, जो कि आगाज़ हो रहा है आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक। और सबसे पहले हम इसका मुख्तसर खुलासा करेंगे, उसके बाद हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्फाज की वजाहत के साथ ग्रामेटिकली, और उसके बाद हम इन्हीं आयात की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरतुन निसा यानी औरतें, ख़वातीन। निसा जो है वो औरतों को कहते हैं, ख़वातीन को कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास एज़ाज़ बख्शा है कि औरतों के नाम पर एक सूरत भेजी जिसके बीच में तमाम तर अहकाम जो हैं वो बयान किए गए हैं। सूरत निसा मदनी दौर में आल इमरान के बाद नाजिल हुई, जबकि जंग बदर और ओहद हो चुकी थी। उसका रब्त आल इमरान से और उसकी आखिरी हिदायत से मिलता जुलता है। सब्र और तकवा की सिफ़ात ऐसी हैं जिनसे किसी मजबूत जमाती निज़ाम का क़याम मुमकिन होता है, और इज्तिमाई मुआशरे की तश्कील में ये सिफ़ात बुनियाद की हैसियत रखती हैं। इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए जिन मुस्बत तदाबीर को बरूएकार लाने और इसको ख़ारजी फ़ितनों से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि ख़ानदानी ज़िंदगी की तश्कील इस अक़ीदे और बुनियाद पर की जाए जिसकी तफसील सूरतुन निसा में दी गई है। इस वक्त मदीना तैयबा की छोटी सी इस्लामी रियासत में जिस किस्म का मुआशरा तश्कील देना पेश नज़र था, इसकी बुनियाद भी यही हिदायत थी। निकाह की बरक़ात बयान की गई हैं। इसमें तादद अज़वाज और उसकी तकसीम और मीरास का बयान किया गया है। रुकू नंबर 12 आयत 1 से 10 तक इंसानी तख्लीक में खालिक कायनात की हिकमत पोशीदा हैं। सबसे बड़ी कारफरमाई ये है कि इंसानी तख्लीक और उसके क़याम व बका के लिए मईशत और मुआशरत का निज़ाम इस तरह बनाया है कि जिसमें राहत शर्त अव्वल है। नंबर 1, पहले एक फ़र्द वाहिद पैदा हुआ यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर इसी फ़र्द से इसकी ज़ोज को पैदा किया जिनकी नस्ल से बेशुमार अफराद पैदा हुए। फिर हर फ़र्द की नस्ल से अलग अलग ख़ानदान वजूद में आए। फिर नस्ल इंसानी का ये सिलसिला फैलता गया। ये रफ्ता रफ्ता ख़ानदानों, कबीलों, गुरोहों और बस्तियों की सूरत इख्तियार कर गया। दूसरा ये कि इस इज्तिमाई निज़ाम की तश्कील के लिए अफराद के बाहिमी इज्तिमा और इत्तेहाद के लिए सिला रहमी यानी क़राबत और रिश्तेदारी का सिलसिला पैदा हुआ। इसी से मुआशरे और सोसाइटी का निज़ाम कायम हुआ। अगर इस सिले रहमी के मुअस्सरात ना होते तो इंसान इज्तिमाइयत का खूगर ना होता। तीसरा ये कि ये सिला रहमी का रिश्ता बाहिमी उल्फत और मवद्दत के जज्बात की तश्कील करता है। एक फ़र्द के दूसरे के साथ इत्तिसाल ही से है ये जज्बात पैदा होते हैं। लिहाजा निज़ाम मुआशरत को सही नहज पर कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि सिला रहमी की हुकूक की हिफाजत की जाए। चौथा ये कि सिला रहमी के हुकूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की कायम करदा हुदूद अहकाम से वाबस्ता हैं। जो फरमान की अदायगी में कोताही करते हैं या इन हुदूद से तजावज़ करते हैं, वो अहकाम इलाही से सरताबी और ज़ुल्म तअद्दी का मुर्तकिब होते हैं। तमद्दन की बुनियाद ख़ानदान है। ख़ानदान की तंजीम के उसूल और मबादी, निकाह के तरीके और इस पर पाबंदियाँ, यतीमों की हुकूक, विरासत के तकसीम के ज़वाबित, मुआशी मामलात और लेन देन की दुरुस्तगी और ख़ानगी झगड़ों को सुलझाने के तरीके और इसी किस्म के दीगर मामलात पर इस रुकू और सूरतुन निसा में हिदायत दी गई हैं। पहली हिदायत तो ये दी गई है कि नीज़ उस वक़्त के हालात ये थे कि जंग ओहद में 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हो चुके थे। इस हादसे की वजह से बेवाओं और यतीमों के बारे में तफसीली हिदायत दी गई हैं।
اس سلسلے میں سب سے زیادہ حفاظت کے مستحق یتیم بچے تھے، لہٰذا سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ یتیموں کے نگران اور محافظ ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کا مال الگ رکھیں، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسرا یہ کہ ایسا نہ کرو کہ یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو اور اس کی دولت پر قبضہ کرنے کی غرض سے اس سے نکاح کر لو اور پھر اسے نقصان پہنچاؤ، بلکہ یہ نکاح صرف ان کے نفع اور فائدے کے پیش نظر کیا جائے گا۔ نیز محافظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بارے میں بے لاگ رہے۔ تیسرا یہ کہ اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہو وہ ایک سے زائد 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب کے سب درمیان انصاف کرے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکے گا تو صرف ایک پر ہی اکتفا کرے، پھر ان کا مہر ان کو خوشی سے دو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس کو کوئی حصہ معاف کر دیں تو اس میں کوئی جرم نہیں، بیوی اپنے خاوند کو پورا مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ چوتھا یہ کہ مال و دولت بقایا زندگی کا ایک ذریعہ ہیں۔ جب تک یتیم بچے عاقل اور بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفاد کی حفاظت نہ کرنے لگیں تو ان کی دولت ان کے قبضے میں نہ دی جائے۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اس خدشے سے کہ اولاد بڑی ہو کر قابض ہو جائے گی یا یتیم بالغ ہو کر مطالبہ کریں گے، اس مال کو فضول خرچی میں اڑا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مال ہر حال میں ایک امانت ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کی دیانتداری سے حفاظت کرے۔ چھٹی ہدایت جو دی گئی ہے وہ یہ کہ سرپرست اور محافظ اگر خوشحال ہو تو اپنے خرچ کا بوجھ یتیم کی امانت پر نہ ڈالے، اگر وہ محتاج ہو تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں۔ ساتواں یہ کہ جب حقدار کا حق اس کو دو تو لوگوں کو گواہ کر لو۔ اور آٹھویں ہدایت جو دی گئی وہ یہ کہ اسلام سے قبل مال اور جائیداد کی وراثت میں سے لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے یہ اصول قائم کر دیا کہ حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ 9ویں نمبر پر یہ بتایا گیا کہ یہ وراثت کی تقسیم کرتے وقت دور کے رشتہ داروں یا خاندان کے یتیم اور مسکین افراد کو بھی فراموش نہ کیا جائے۔ اگرچہ یتیم کے مال کو آپ تقسیم کر رہے ہو اور اس وقت کوئی بھی آپ کا دور پار کا رشتہ دار ہے اس میں اس کا حصہ نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ تمہارے بھائی بند ہیں، حسب توفیق ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اور 10ویں ہدایت جو دی گئی ہے وہ یہ کہ جو لوگ یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈریں، ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ناجائز طور پر کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے سورہ نساء کے بارے میں۔ نساء ان کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ ایک جان سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام مرد آدم سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث شریف میں کہا گیا ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شیء فی الضلع اعلاء۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ یعنی اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ علماء مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خلق منہا سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض لوگ جو ہیں وہ پسلی سے پیدا کی گئی بھی کہتے ہیں، اسی کو حقیقت کی بجائے تشبیہ پر محمول کرتے ہیں کہ یہ عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی ہے یعنی ٹیڑھا پن ہے اس کے بارے میں ہے۔ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مگر یہ تعویل قرینے اور دلیل سے خالی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رحموں رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ ارحام رحم کی جمع ہے
اور اس سے مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ الخبیثہ سے گھٹیا چیزیں اور بالطیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث یعنی ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب یعنی پاک سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس طرح مال بدل کر کسی اور جگہ رکھ دینا جو اگرچہ اصل میں تو طیب تھا یعنی پاک تھا، ان میں خباثت داخل کر دی اور وہ اب طیب نہیں رہا بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث ناپاک اور حرام ہو گیا ہے۔ اسی طرح بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد خیرخواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف تھی جو امی عائشہ سے میں نے آپ کو ابھی مروی بتائی ہے۔ بلکہ ایک کی بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطیہ کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو یا اس کی بجائے لونڈی پر ہی گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس سے مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کیں وہ آپ کے خصائص میں سے ہیں، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے۔ جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی بھی زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی، یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہیں گے اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو اگرچہ تم حرص رکھو، اس لیے یہ تو ضرور کرو کہ ایک ہی کی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ دوسری شادی کی صورت میں ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہو جائے گا اور دوسری کو کل معلقہ بیچ میں ہی لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دے گا تو اس کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا ناجائز بھی ہے اور نہایت خطرناک بھی ہے۔ پھر آگے یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر آیا۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں کی۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف بڑے لڑکے جو کہ لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال کے حصے دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں رکھا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، جیسا کہ تیسری آیات کے بعد مذکور ہے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں
نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اسے بعض علماء نے آیت میراث جو اگلی آیت آ رہی ہے ہمارے پاس اور اس کی منسوخ آیت قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ بہت سی اہم اخلاقی ہدایات کی امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں، اس طرح دیگر یتیم اور مسکین لوگ اگر تقسیم کے وقت آ جائیں تو انہیں بھی کچھ حصہ دے دو۔ نیز اس بات میں ان سے پیار اور محبت کے انداز میں کرو کہ دولت کو آتے ہوئے دے کر قارون اور فرعون نہ بن جاؤ، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ قربا بھی آتے ہیں، اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس دینے کے لیے اپنی جائیداد میں سے اپنے مال میں سے کچھ نہیں بچا تو کم از کم ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 1 سے۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس، یا حرف ندا ہے، ایہا الناس جو ہے ہمارے پاس اسم آ رہا ہے، اس لیے اس کو جوڑنے کے لیے ایہا کا استعمال ہوا ہے۔ یا حرف ندا کا منادا ہے الناس۔ اتقو، تم ڈرو۔ اتقو ہمارے پاس فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے اتقا یتقی سے، اتقاؤن اس کا مصدر ہے۔ ربکم، اپنے پروردگار سے، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ الذی، وہ ذات جو، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ خلق، پیدا کیا۔ خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلق یخلق، خلق اس کا مادہ ہے۔ کم، تم کو۔ من حرف جارہ ہے، سے، نفسن جان سے، ایک جان، واحدتن ایک، من نفس واحدتن ایک جان سے۔ آپ دیکھیں نفس چونکہ عربی میں مونس پروناؤن کیا جاتا ہے، اسی لیے آگے گنتی میں بھی واحدتن کا لفظ آیا ہے، واحد نہیں آیا، واحدتن آیا ہے، مونس کا صیغہ آیا ہے۔ اور خلق، پیدا فرمایا اس نے، من حرف جارہ ہے، ہاں آگے ضمیر جوڑی گئی ہے، اس سے، اس جان سے، زوجہ جوڑا، ہاں اس کا۔ زوج جو ہے یہ مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی، یعنی دونوں ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کے نر اور مادہ دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بثا، پھیلائے اس نے، بکھیرا اس نے، باب نون سے ہے، باب دربن سے بھی آتا ہے، باب نصرن سے بھی آتا ہے، بثن جس کے معنی کسی چیز کے پراگندہ کرنے کے، ابھارنے کے ہیں۔ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، یعنی دربن کے وزن پر بھی آتا ہے اور نصرن کے وزن پر بھی آتا ہے۔ من ہما، ان دونوں سے، من حرف جارہ ہے، ہما ان دونوں، من ہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن کثرت سے، اور نساءن عورتیں۔ اور اتقو، تم ڈرو، اللہ اللہ تعالی سے۔ اتقو فعل امر ہے ہمارے پاس، وہی جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اللہ اسم ہے، آگے اللہ سبحانہ وتعالی اسم مفعول آ رہا ہے یہاں پہ اس کا۔ الذی، وہ ذات جو کہ، یا وہ ذات، تساءلون باہم مانگتے ہو تم،
तसाअलूना तुम सवाल करते हो, तसाउलन से है मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, असल में ये ततसाअलूना है और इसकी एक ताम महसूफ की गई है। बिही जिसके वास्ते से या जिसके नाम पर, वा और अल अरहामा रिश्तों ताल्लुकात से, रहम की जमा है, नाते वाले कुंबे वाले रिश्ते वाले, रहमन इसकी वाहिद है, बिही जिसके वास्ते से या जिसके नाम पर। इन्ना हरफ नासिबा है बेशक, अल्लाह इसका इसम मंसूब है, अल्लाह ताला, काना है, काना यकूनु से है, कौनुन इसका मादा है और ये फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अला हरफ जारा है, कुम तुम पर, रक़ीबन निगरान निगहबान, व और आतू दे दिया करो तुम दिया करो, अलयतामा यतीमों को, यतीम की जमा है यतामा, अम्वाला माल मालुन की जमा है अम्वाल, हम उनका, व और ला ना, ततबद्दलू तुम बदलो ना तुम तब्दील करो, तबद्दुलन से है नहीं जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है ये हमारे पास। अलखबीसा बुरे माल को, खबीस को, बित्तय्यिबी साथ अच्छे के यानी पाकीज़ा के, बा हर्फ जारा है, अत्तय्यिबी इसका इसम मजरूर है, वा और ला तअकुलू मत तुम खाओ, ये भी हमारे पास फ़ेले नहीं हाजिर हुआ है जमा मुज़क्कर हाजिर की से पर, अकला याकुलू से अकलुन इसका मादा है। अम वाला माल, हम उनका, इला हर्फ जारा है तरफ या मिलाकर, अम वाली माल, कुम अपने से, अपने माल से मिलाकर, इन्नहु बेशक वो, काना है, हुबन गुनाह, गुनाह को भी कहते हैं और वबाल को भी कहते हैं, कबीरन बड़ा, व और इन अगर, खिफ तुम खौफ हो तुमको, अल्लाह अन है और ला है, अन ये के, ला ना, तुक़सितू तुम इंसाफ कर सकोगे, फ़ी बारे में, अलयतामा यतीम लड़कियों के, फ़ा बस, इन की हो तो निकाह कर लो, इन की हो भी हमारे पास फ़ेले अमर का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। माँ जो माँ मौसूला है यहाँ पे, तौबा पसंद आया खुश आया या भला मालूम हुआ, बात दुआत से है, तौबा यतीबू तीबुन से जिसके माना खुश लगने और पाकीज़ा होने के हैं, माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। लकुम तुम्हें, मिन हरफ जारा है से, अन्निसाई औरतों में से, मसना दो दो, वसुलासा और तीन तीन, वरुबा और चार चार, फ़ा बस, इन अगर, खिफ तुम अंदेशा हो तुम्हें, खौफ हो तुम्हें, अल्लाह ये के ना, तादिलू तुम अदल कर सकोगे, तुम इंसाफ कर सकोगे, फ़ा तो, वाहिदतन एक काफ़ी है, औ या माँ जो, मलकत मालिक हुए, आई मानो दाहिने हाथ, कुम तुम्हारे यानी तुम्हारे हाथ की लोंडियाँ हों या जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, ज़ालिका ये, अदना ज़्यादा करीब है, ये फ़अल तफ़सील का सीगा है, अफ़अलु के वज़न पर है, अदना, अल्लाह ये के ना, तऊलू तुम एक तरफ झुक जाओगे, ना इंसाफ़ी करोगे, ये तुम बेइंसाफ़ी करोगे, बाबनून से आला यऊलु से, अउलुन इसका मादा है और ये मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। व और आतू और दे दिया करो, अन्निसा औरतों को, सदुक़ातिहिन्ना महर उनके, निहलतन बिन मांगे या खुशी के साथ, खुशदिली के साथ, बतय्यब खातर, ये मस्दर है और इसम भी है। फ़ा बस, इन अगर, तिबना खुशी से छोड़ दें, वो खुश हुई यानी उनको भला मालूम हुआ अगर वो बखुशी छोड़ दें, बाप दुआत से है, तीबुन से माजी जमा गायब मुन्नस का सीगा है ये, लकुम तुम्हारे लिए, अन भी हरफ जारा है, से, शई इन कुछ, मिन हरफ जारा है, हु उसमें से, नफसन अज खुद या अपने दिल से अपनी तरफ से, फ़ा बस, कुलू
تم کھا لو، یہ بھی ہمارے پاس اکلون سے ہی آ رہا ہے، فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، ہو اسے یعنی اس مال کو، ہنی ان سازگار یا بخوشی شوق سے، بخوبی ہضم ہونے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہنی ام، مری ان خوشگوار جلد ہضم ہونے والا، یعنی جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، آپ جو خوشی سے لے لو اور اس کو کھا پی لو، ایسا مال جو آپ کو بیوی جو ہے وہ ہدیے کے طور پہ معاف کر دیتی ہے۔ وا اور لا نہ تو تم دو السفہاء بے عقلوں کو، یعنی بے عقل سے مراد ناسمجھ ہے، جو بچوں کا ذکر کیا گیا ہے ایسے بچوں، یتیم بچوں کا ذکر کہ ابھی وہ ناسمجھی کی عمر کو ہوں، یہاں پہ سفہاء سے بے وقوف مراد نہیں ہے بلکہ ناسمجھ بچے ہیں۔ ام والا مال، کم اپنے، التی جن کو، جعل بنایا، جعل بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعل سے، اور جعلن اس کا مادہ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، قیامن سہارا یا قیام، و اور ارزقو کھانے کے لیے دو ان کو، ہم ان کو، ارزقو بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس رزق یرزقو سے ہے، رزقن اس کا مادہ ہے، اور ارزقو جو ہے یہ فعل امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے۔ ورزقوہم اور کھانے کے لیے دو ان کو، فیہا اس میں سے، فی بھی حرف جارہ ہے، ہا ضمیر جوڑی گئی ہے ساتھ میں، وا اور اقسو تم پہناؤ، ہم ان کو تم پہناتے رہو ان کو، باب نون سے ہے، کسا یکسو سے، کسون اس کا مادہ ہے، پہننا یا پہنانا، اور یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وا اور قولو تم کہو، یہ بھی قولون سے ہے، قول یقولو، اور قولو جو ہے یہ فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً معروف یا معقول طریقے سے، بھلی بات، قولاً جو ہے یہ پیچھے قولو کا ہی مادہ آ گیا ہمارے پاس۔ وا اور ابتلو تم آزماتے رہو یعنی کام میں مصروف رکھو، الیتاما یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ بھی حرف نصبہ ہے ہمارے پاس، اذا جب، بلغو وہ پہنچیں، جب وہ پہنچ جائیں، پاپنون سے ہے، بلوغن سے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، بلغ یبلغ سے، النکاح نکاح کی عمر کو، فا پس، ان اگر، آنستم تم محسوس کرو، تم نے دیکھا یا تم نے محسوس کیا، اگر، این آسن سے ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہ بھی، منہم ان میں، رشدن عقل کی پختگی یا سوجھ بوجھ، یا جوانی کی عمر یعنی جس میں عقل آ جاتی ہے، انسان کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اس ایج میں جب آپ دیکھو، فا پس، ادفعو حوالے کر دو، دے دو، الیہم ادفعو بھی ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، دفعن اس کا مادہ ہے، الہ حرف جارہ ہے، ہم ساتھ ضمیر جوڑی گئی ہے، الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال، و اور لا تأکلوا مت تم کھاؤ، بس فعل نہیں آ رہا ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، ہا اسے، اسرافن اسراف سے یا اڑا کر، و اور بیدارن جلد بازی کے ساتھ یعنی جلدی کر کے، یعنی سرعت سے کام لینا، بروزن فعالن کے مصدر پر ہے، ان یہ کہ، یک برو بڑے ہو جائیں گے وہ بڑی عمر کے ہو جائیں، وہ بالغ ہو جائیں، باب سین سے ہے، سمعن سے، کبرن اس کا مادہ ہے، اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور من جو، کانا ہو، غنین آسودہ حال یا مالدار، فا پس، لیستعفف چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، وہ بچتا رہے، یتیم کے مال سے وہ پرہیز کرے، استعفافن سے ہے، امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس لام جو ہو رہا ہے لام امر ہے، ٹھیک ہے۔ و اور من جو، کانا ہو، فقیرن بے مقدور یا غریب ہو، فا پس، لیأکل وہ چاہیے کہ وہ کھائے، یہاں بھی ہمارے پاس لام امر ہے، یا کلو تھا ہمارے پاس لیکن لام امر نے کیا کیا ہے، ان افعال کے آخر کو
مجزوم کر دیا ہے، ان کے آخر سے حرکت گرا دی ہے۔ لیاکل چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروفی دستور کے مطابق یا مناسب طور پر۔ فا پس اذا جب دفعتم تم حوالے کرنے لگو، دینے لگو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فا پس اشہدو تو گواہ کر لیا کرو، علیہم ان پر، و اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، حسیباً حساب لینے والا۔ للرجالی مردوں کے لیے، لام حرف جارہ ہے، الرجال اس کا اسم مجرور، نصیبن حصہ ہے، مما من ہے حرف جارہ اور ما آگے ساتھ میں ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑیں، ترکا بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترکا یترکو سے ترکن اس کا مادہ ہے، چھوڑے، الوالدانی ماں باپ دونوں ہیں، یعنی مثنیٰ کا صیغہ ہے یہ، و اول الاقربون، و اور الاقربون رشتہ دار، قرابت والے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اقربو کی جمع ہے یہ اقربون، و اور للنسائی عورتوں کے لیے، نصیبن حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑا ہو، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ داروں نے، مما اس میں سے جو، قل تھوڑا ہو یا وہ کم ہو، باب داد سے ہے، قل یقل قلتن سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منہ اس میں سے، او یا کثر زیادہ ہو بہت ہو، باب کرمن سے ہے، اور کثرتن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا، فرض کیا گیا جو ہوتا ہے، فرضن سے ہے، اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ بھی ہمارے پاس، وا اور اذا جب، حضر آ جائے، حضر بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حضر یحضر سے، اور حضر اس کا مادہ ہے، القسمۃ تقسیم کے وقت، یعنی جس وقت مال بانٹا جاتا ہے، حصہ بانٹا جاتا ہے، ہر ایک کا حصہ جدا کر دینا، تقسیم، یہ مصدر ہے باب داد سے، اولو والے، القربا رشتہ دار یا قرابت، اولو القربا قرابت والے یا رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور محتاج، مسکین کی جمع ہے مساکین، فا اور ارزقو تم کچھ دے دو، ہم ان کو بھی، کچھ عطا کر دو، کچھ دے دو، ہم ان کو، یعنی ان کو بھی تھوڑا بہت کھلا دو، باب نون سے ہے، رزقن اس کا مادہ ہے، اور امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، منہ اس میں سے، وقولو اور تم کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفاً بھلی یا شیریں، و اور لیخشا چاہیے کہ ڈریں، یہاں بھی لام امر داخل ہوا ہے، وہ ڈریں، وہ لوگ ڈریں، باب سین سے ہے، خشیتن سے، امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، وہ لوگ جو، لو اگر، ترکو چھوڑ جائیں، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، ترکن سے، من سے، خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن بچے، اولاد، ضعافن بے بس، یعنی ننھے بچے، چھوٹے بچے جو ضعیف بچے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پہ، خوفو اور انہیں خوف ہو، انہیں فکر ہو، خوف یخوف سے ہے، یہ بھی خوفن اس کا مادہ ہے، وہ ڈریں یا انہوں نے خوف کیا، یہ بھی ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علیہم، علی حرف جارہ اور ہم ساتھ ضمیر ہے، ان پر یا ان کی نسبت، فا پس، لیتقو چاہیے کہ وہ ڈریں، یہ بھی لام امر داخل ہوا ہے، اتقا یتقو اور اتقاؤن سے، تو فعل امر داخل ہوا ہے مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، اللہ اللہ تعالی سے، و اور لیقولو چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً بات، سدیداً پختہ سیدھی، یعنی درست اور ٹھیک بات کہیں، ان بے شک، الذین جو لوگ، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اموالا مال، الیتاما یتیموں کا، ظلم سے، ناجائز طور پر، انما بے شک، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وہ بھرتے ہیں، فی حرف جارہ ہے، میں، تو یأکلون ہمارے پاس پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اکل یأکلو سے، اسی سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اکلون اس کا مادہ ہے،
فی میں بطونی پیٹوں میں، بطن کی جمع ہے بطون، ہم اپنے، نارن آگ، و اور س عنقریب، یس لونا عنقریب وہ ڈالے جائیں گے، وہ داخل ہوں گے، باب سین سے ہے، سلی یس لا سلین سے آگ میں جلنا، اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سعیرہ دوزخ میں، وَسَيَصْلَوْنَ اور عنقریب وہ ڈالے جائیں گے، سعیرن دوزخ میں۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے جس کو آج کی دنیا میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے لوگوں کے، جب والدین جن بچوں کے انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے چچا، ان کے دادا، ان کے نانا یا ماموں جو بھی اہل و عیال میں ان کے سربراہ بنتے ہیں، وہ ان بچوں کے نام جو پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، کوئی زیور ہو، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ لے کر اور کس طریقے سے کھا پی کے اور ذکر تک نہیں کرتے یا ان بچوں کو نہیں بتاتے، اور خاموشی سے ان کا مال جو ہے وہ استعمال کر کے اور اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں کیا ہوگا؟ آگ بھریں گے۔ تو کتنی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی خوف دلایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہارے بچے بھی اسی طرح یتیم ہوں اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ۔ الحمدللہ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ نساء کے پہلے رکوع کا ہی، آیت نمبر 1 سے تطبیق کا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا میں آپ دیکھیے فتح قائمہ ہے اور اس کے اوپر مد ہے چھوٹی سی، تو یہ مد منفصل جائز ہے، اس کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ایو کی یا کے اوپر سختی کریں گے، لیکن اس کو شین اور جیم نہیں بنانا، ایو نہیں کہنا۔ الناسو میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تا کو آگے آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، یا ایوہ الناس اتقوا، تا کو باریک رکھنا ہے، صرف تشدید ادا کرنی ہے، آگے قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کرنا ہے، رو بھی مفخم پڑھی جائے گی، باقی تشدید ادا کیجئے، ربکم الذی، کاف کے اوپر میم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، ذی میں ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خو کو پر پڑھنا ہے، لام باریک ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، خلق، خلق، آگے کم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی آ رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خلقکم من نفس واحدۃ، دونوں جگہوں پہ من میں بھی اور آگے سیوں میں، یہ 2 ہو گئے، اور آگے تیسرا تیوں، تینوں جگہوں پہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، پہلے نون ساکن کا ہے، نون آگے آ رہا ہے تو یہاں بھی مدغم کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، نف فا پہ حمز کریں گے، آگے سیوں میں اور تیوں میں دونوں جگہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، حروف یمون میں سے یہاں بھی ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من ہا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، ہا میں الف مدہ، زو میں زے کی آواز قوی آواز کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، زو، زو، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے 1 سے 2 حرکات کے درمیان ہم واولین ادا کریں گے، آگے وبث میں سا کے اوپر آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، صرف تشدید ادا کرنی ہے، وبث، زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے سرے کے ساتھ صرف ٹچ ہوگی، سختی کے ساتھ آپ نے روکنا ہے تھوڑا سا، وبث، منہما میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، آگے الف مدہ ہے، رجالن میں یہاں پہ آپ دیکھیے ری را کسرہ والی ہے، مرقق پڑھی جائے گی، باریک ہوگی، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، رجالن 2 کاؤنٹ کریں گے، کثیروں میں پھر را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ہے، ادغام الغنہ کریں گے،
اور آگے نساءن ہے، اگر جیم پہ وقف جائز ہے، اگر آپ وقف کرنے لگے ہیں تو وہ نساء، صرف مد عوض کریں گے، بہت لمبا نہیں کھینچنا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ آگے واتقوا اللہ میں قوف بھی پر پڑھی جائے گی اور لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تساءلون میں سین کے اوپر آپ دیکھیے مد متصل واجب آ رہا ہے، آگے الف مدہ ہے، سین کے اوپر فتحہ ہے، آگے الف، تو الف مدہ بن رہا ہے، آگے اس کے موجود ہے جو ہمارا مد کا سبب ہوتا ہے مد متصل واجب کا کہ ایک ہی کلمہ میں حمزہ موجود ہو، تو یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے۔ تساءلون، لون میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بھی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ والارحام، ول میں ہم اس کو لام کے اوپر تھوڑا سا ہم رکیں گے، اسٹاپ کیجئے تاکہ ول کی آواز نہ آئے، آر را مفخم پڑھی جائے گی، ادھر بھی آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، ول ار نہیں پڑھنا، والارحام، ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے ہم مدارس کر دیں گے، جس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے وقف مطلق ہے، اس لیے اگر وقف کرنا چاہیں تو پھر مد عارض وقفی ہوگی۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ کانا میں آپ نے کاں نہیں کرنا، نون کی آواز نہیں لانی ہے، کا الف مدہ ادا کریجیے۔ علیکم میں یا لین ہے، کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ رقیبن میں را مفخم پڑھی جائے گی، قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے یا مدہ ہے، رقی رقی، آگے تنوین ہے تو فتحتین کی تنوین ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، رقیبا رقیبا، بس صرف مد عوض کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول آدم علیہ السلام سے، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برارری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، یعنی قطع تعلق جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک۔ آیت نمبر 2 دیکھیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ وآ میں فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ آتل ہے، یہاں پہ وآتو نہیں کہنا، یہ ہے وآتل، لام کو سٹاپ کیجئے۔ یتا ما میں تا کے اوپر بھی فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ما میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کریں گے کیونکہ فتحہ قائمہ بھی جو ہے یہ بھی الف کثیرہ یعنی قائم مقام الف مدہ ہی ہوتا ہے، تو آگے حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمہ میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مد کا سبب آ رہا ہے ایک کلمہ کے آخر میں فتح قائمہ یعنی قائم مقام الف مدہ ہے، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد منفصل جائز ہوگی، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اموالہم، دونوں جگہوں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ ولا میں الف مدہ، تتبدلو، دال کے اوپر تشدید ادا کیجئے، تتبدل الخبیث، خو کو پر پڑھیں گے، بی میں یا مدہ ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، یہاں پہ آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی۔ بالطیبی، بالطیبی، طا کو پر پڑھیں گے، طا کے اوپر تشدید بھی ہے، سختی کرنی ہے، یا کے اوپر بھی تشدید ہے، یا کو آپ نے نرمی کے ساتھ آواز ادا کرنی ہے۔ طیبی، تجیبی، اتنی سختی نہیں کرنی کہ یعنی شین یا جیم نکل جائے، بالطیبی، صرف تشدید اس کی، یعنی طی اور یا ذریعی، یہ 2 بار آپ کی ادا ہوگی، بالطیبی۔ ولا تأکلوا میں بھی آگے اسی طرح تا میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، تأکلوا نہیں پڑھنا اس کو، تأکلوا، لو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اموالہم میں بھی پھر وہی پیچھے والا ہی قاعدہ ہے، الا میں مد منفصل جائز ہے، یہاں بھی 4 کاؤنٹ کریں گے۔ اموالیکم میں ام میں میم ساکن کا قاعدہ
اظہار شفی کریں گے، اور آگے قم میں بھی وہی ہے، انہو میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہو میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد صلہ صغرا ہے، کان حوبا کبیرا میں بھی حو میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کبیرن ہے، وقف ابدال کر لیں گے یہاں پہ، کبیرا، را جو ہے مفخم پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، اور مد عوض ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں صرف۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وَإِن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، خو کو آگے پر پڑھنا ہے، فا پہ حمز کریں گے، خف، تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، اللہ میں آپ نے لام کی تشدید ادا کرنی ہے، اس کو اللہ لمبا نہیں کرنا، اللہ الف مدہ ہے آگے، تقسطو میں قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، اور سین باریک کرتے ہوئے آگے طا کو پر پڑھنا ہے، تقصی نہیں کہنا آپ نے، تق، تا باریک ہے، قوف پر ہے، سین باریک ہے، طا پر ہے، تقسطو، تو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، فل یتاما ہے، یتاما نہیں کہنا اس کو، یتاما دونوں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فَانكِحُوا میں نون ساکن کا قاعدہ ہم اخفا کی کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، حو میں واو مدہ ادا کریں گے، ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے، ما طابہ دونوں جگہوں پہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، لکم من النساء میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، نساء میں وہی مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے، مثنا میں سا کی آواز آپ نے نرمی سے ادا کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نا میں فتح قائمہ ہے، اوپر دیکھیے، مثنا منہ کھولیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، مسنا نہیں کہنا اس کو، مثنا وثلاثا، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، ربا میں آپ نے را کو مفخم پڑھنا ہے، اور اگر وقف جائز ہے یہاں پہ، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں 6 کاؤنٹ کرنا ہے، مدارس وقفی ہو جائے گی، وربا، لیکن آخر پہ آئین کی آواز وسط حلق سے آپ نے نکالنی ہے، اس کو سٹاپ کرنا ہے، اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر ورباع وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر آپ ملا کے پڑھ لیں گے، آگے پیچھے والی ہی ساری تطبیق آ رہی ہے، تعدلو میں آئین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فواحدتن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، او ما ملکت میں او میں واو لین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کیجئے، تا ساکن ہے، یہاں پر حمز کریں گے، ایمانکم میں دھیان رکھنا ہے آپ نے، ای میں یا لین ہے اور نون کے اوپر ضمہ ہے، ایمانا نہیں ہے، ایمانکم ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، ذالکہ میں بھی ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، ادا کیجئے، ادنا میں اد، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، آگے نون کے اوپر فتح قائمہ ہے، یہاں پہ ہم مد منفصل جائز کریں گے، آگے حمزہ آ رہی ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، تعولو میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے، اور لو میں بھی مد عوض ہی کریں گے ہم صرف، یہی اس کا وقف ہوگا، 2 ہی کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ وآت النساء میں میں فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، نون مشدد ہے غنہ واجبہ کیجیے، آگے مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، صدقاتی صاد کو پر پڑھنا ہے، دال باریک پڑھا جائے گا، اوپر ضمہ ہے ہونٹ گول کیجیے، سودو نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے، سودو دال باریک پڑھی جائے گی، قاف کو پر پڑھنا ہے، اوپر فتح قائمہ ہے، صدقاتہن غنہ واجبہ کریں گے، نون مشدد ہے، نحلہ دونوں ہا میں فرق کرنا ہے، پہلا ہا باریک ہے، آگے جو تا آ رہی ہے ہمارے پاس گول تا ہے تائے مربوطہ، تو یہ والی ہا جو ہے یہ تائے مربوطہ کی وجہ سے ہم وقف کی صورت میں یہ وقف ابدال کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہا بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، نیح لہ لہ، پہلا ہا وسط حلق سے، دوسرا عکس حلق سے، سینے کی جانب والی حصے سے نکلے گا۔ فعل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو کہ پر کیا جائے گا، اخفا یہاں پہ پر ہوگا، آگے تو حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، فعل طیبنا لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، عن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں بھی، شیء منہ میں شیء میں یا لین ہے، ام میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، نفسن میں بھی فا پر حمز کریں گے اور تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فَقَلُو نہیں ہے، آگے کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، فَقُلُوهُ کاف کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو مدہ ہے تو ہونٹ گول رہیں گے، اسی کو آپ نے آگے مزید 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فَقُلُو فَقُلُوهُ ہنی ام میں یہاں مد متصل واجب ہو رہی ہے علل یائی، یا کے اوپر یا مدہ کے اوپر، ہماری آگے دیکھیے حمزہ اسی کلمہ کے اندر موجود ہے تو مد متصل واجب ہوگی، یہاں 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ام مری ام میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے پھر یا ساکن کے اوپر ہی یا مدہ کے اوپر ہماری مد آ رہی ہے مد متصل واجب، اور آخر پر فتحتین ہے یعنی وقف ابدال ہم کریں گے، تو یہاں بھی آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مری اس کو ہم ایک الف سے بدل دیں گے، ترجمہ دیکھیے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لیا کرو۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ولا میں الف مدہ ہے، تو میں حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا سے ادا کریں گے، تصفہا میں سین کو تشدید سے ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز لے کر آئیں گے، حروف صفیریہ میں سے ہے، ہا میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کریں گے، اموالکم التی میں ام میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے، اور کاف کے اوپر دیکھیے ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، اموالکم التی نہیں ہے، اموالکم التی ہے، آگے یا مدہ ہے، تی میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے، جعل اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، لکم میں پھر میم ساکن کا اظہار شفیع ہے، قیاما ورزقوہم قوف کو پر پڑھیں گے، یا پہ فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے موا یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، ورزقوہم رو مفخم پڑھی جائے گی، زائے کی آواز کو بھی سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اوپر ضمہ ہے ہونٹ گول کر لیجئے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ہے ہونٹ گول کر لیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ورزقوہم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، فی ہا میں یا مد الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وَقْسُوهُم کاف کے پر حمز کرنا ہے، سو میں واو مدہ، ہم میں اظہار شفیع کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، وَقُولُوا قوف کو پر پڑھیے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وَقُولُوا دونوں واو مدہ ہیں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لہم میں پھر اظہار شفیع ہے، میم ساکن کا قاعدہ، قولا معروفا قو میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو لین ادا کریں گے،
آگے تنوین ہے تو تنوین کا قاعدہ یہاں پہ ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ معروفہ میں ہم نے عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لیکن دھیان رہے یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا، صرف اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ تھوڑا سا منہ کھولیے تاکہ عین اپنے وسط میں جا کے سٹاپ کر لے۔ معروفہ، را بھی مفخم پڑھی جائے گی، آگے واو مدہ کے بعد ہم فتحتین ہے تو وقفے ابدال کر لیں گے، صرف مد عوض کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور بے عقلوں کو ان کا سامان یعنی ناسمجھ کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت کا بنا دیا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ وب میں باقی پر قلقلہ کریں گے، دھیان رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے گیپ نہیں لانا، جلدی سے ادا کریں تاکہ قلقلہ اپنا پراپر طریقے سے ادا ہو جائے۔ واب تھوڑا ڈھیلا کر کے پڑھیں گے پھر قلقلہ درست ادا نہیں ہوتا۔ وب، اس کی جوائننگ جو ہے اس کو کلوز کیجیے، وب تل الیتاما، دونوں فتح کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ حتی میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، تا کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے اور اوپر مد منفصل جائز ادا کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اذا میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کرنا ہے۔ بلغن نکاح میں غین کو پر پڑھنا ہے، آگے نون کی تشدید ہے، غنّے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُم میں، ان میں بھی اور منہم میں بھی دونوں جگہ نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ آنستم، سین کے آواز سیٹی کے ادا کیجیے، اور تم منہم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ ہم میں پھر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ رشدن میں را مفخم پڑھتے ہوئے شین کے اوپر تفشی کی آواز ہوگی، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فدفعو میں بھی دال کی آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے اور جوائننگ جلدی سے کیجیے تاکہ درست ادائیگی ہو۔ فدفعو، رو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الیہم اموالہم، سب جگہ پہ میم ساکن کا قاعدہ جو ہے وہ اظہار شفی ہو رہا ہے، الی میں یائلین ہے۔ ولا تأکلوہا میں لا میں الف مدہ، تا پہ حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے اور آگے واو مدہ ہے لو میں، تو دونوں ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے آگے 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ہا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اسرافا، یہاں پہ اپنے را کو مفخم پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کرنا ہے اور تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بدا رن میں دا میں الف مدہ اور رن میں تنوین کا قاعدہ ہے اظہار حلقی کریں گے۔ این یکبروا، نون ساکن کا قاعدہ ہے ادغام الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کاف کے اوپر حمز کریں گے اور را مفخم پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کر دیں گے، صرف مد بس کرنی ہے۔ وَمَن کانا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، غنیًا میں یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے اوپر آپ دیکھیے تنوین کا قاعدہ اخفا ہوگا، پھر یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، سارے حروف ساکن ہیں، لام بھی ساکن، سین بھی ساکن، عین بھی ساکن، فا بھی ساکن، صرف آپ نے فا پر حمز کرنا ہے، باقی سارے جتنے بھی حروف ساکن ہیں ان کو سٹاپ کرنا ہے، ان کے اوپر آپ نے حرکت نہیں دینی۔ فَلْيَسْتَع، ایسے نہیں کہنا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ ومن کانا میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، فقیرن میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کیجیے، آگے را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فلیأکل میں بھی اسی طرح سے فل لام سٹاپ کیجیے، یا میں تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، کل لام ساکن کر دیں گے،
بالمعروف، بالمعروف، اس کو معروف نہیں کہنا، جھٹکا نہیں ہے، آئین کو منہ کھولیں گے تو اپنے وسط میں جا کے سٹاپ کرے گا اور اپنے مخرج تک پہنچے گا۔ آگے جب آپ فا ساکن کر رہے ہیں تو وقف مطلق ہے، بالمعروف، فا پر ہمس ہوگا۔ فَإِذَا دَفَعْتُم میں پھر عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، اور میم ساکن کا قاعدہ الیہم میں بھی اموالہم، ساری جگہوں پہ میم ساکن کا اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ پھر آگے فَأَشْهِدُوا ہے، فَاشْهِدُوا یہ نہیں ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو اپنے پاس، فَأَشْهِدُوا ہے، ٹھیک ہے، فَأَشْهِدُوا ہے، واو مد ادا کیجیے، علیہم میں یا لین اور میم ساکن کا اظہار شفی۔ وقفا میں فا کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، حسیبن ہے، یہاں پہ ہم وقفے ابدال کر لیں گے، حسیبا، 2 کاؤنٹ کریں گے، مدی بس ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے۔ یعنی یتیم کا مال اگر کوئی مجبور انسان ہے، یعنی جو کفالت کر رہا ہے اور اس کا اپنا کام کاروبار روزگار وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے بوقت مجبوری، لیکن پھر ان کے یتیموں کے بلوغت کی عمر تک پھر ان کو واپس کرے اچھے طریقے سے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر طریقہ بتا دیا کہ گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے بے شک۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصیبا مفروضا۔ للرجال میں را مرقق پڑھی جائے گی، یہ باریک ہے، صرف اس کی تشدید ادا کرنی ہے، لرری للرجالی۔ نصیب میں بھی صاد پر پڑھی جائے گی، آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، باقی پر تنوین ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، تنوین کا قاعدہ۔ آگے مما میں پھر میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرتے ہوئے الف مدہ ادا کرنا ہے آخر پر، نصیب مما ترک الوالدان میں را مفخم پڑھی جائے گی، لام کو سٹاپ کرنا ہے، اور آگے والاقربون میں قاف کے پر قلقلہ کرنا ہے، اور قلقلہ کی آواز کبھی رکھیے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اقربون را بھی مفخم ہے، آگے واو مدہ ہے۔ وللنساء میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، آگے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نصیب مما میں پھر وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، آگے پھر مما قل، قل میں دیکھیے قاف پر ہے، لام کی تشدید ادا کیجئے، منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اور او کسر میں واولین ہے، پھر کسر میں سا کی آواز میں آپ نے سیٹی نہیں لے کر آنی، کسر نہیں کہنا، کسر نرمی سے پڑھنا ہے، سا کی آواز میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، جب را ہم سٹاپ بھی کرنے لگیں تو را پر پڑھی جائے گی۔ نصیب مفروضہ میں پھر وہی صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، اور تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، مف میں فا پر ہمز کریں گے، اور رو میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ، اور ضم میں تنوین کا قاعدہ ہے، وقف ابدال کر لیں گے ہم، فتحتین ہے تو یہاں بھی الف مدہ میں اس کو بدل دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو وہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 8 دیکھیے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔
वो इदाम में दाल को नरमी से पढ़ते हुए अलिफ मद्दा अदा करेंगे। हदरल, हा वस्ते हलक से अदा करेंगे। दौत को अपने ज़ुबान की करवट ऊपर दानों के साथ लगानी है, पुर पढ़ना है। हदरल, रॉ भी मुफखम पढ़ी जाएगी। कौफ भी पुर है आगे। किस्मता, किस्मता। उलुल कुर्बा में कॉफ़ी पुर पढ़ा जाएगा और रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। कुर्बा नहीं कहना, कुर्बा है। जहाँ जहाँ फतह कायमा है मुंह खोल के अदा कीजिए, टू टू काउंट करना है। वल मसाकीनु, फतह कायमा भी टू काउंट करने हैं। की में या मद्दा है। फरज़ुकूहुम में रा मुफखम है। ज़ाय की आवाज़ भी सीटी की आवाज़ के साथ ऊपर ज़म्मा है, होंठ गोल कीजिए। और क़ू में भी क़ाफ को पुर पढ़ते हुए वाव मद्दा है। हुम में मीम साकिन का कायदा, इसको मिला देंगे। इदगाम शफ़ी है, टू काउंट करने हैं। हुम मिन्हु, नून साकिन का कायदा इज़हार हल्की। वक़ूलू में वाव मद्दा है, दोनों जगह क़ाफ को पुर पढ़ना है, टू टू काउंट कीजिए। लहुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी। क़ौलम मअरूफ़ा में क़ौ में वाव लीन है, क़ाफ को पुर पढ़ना है। लम में तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना है, टू काउंट करने हैं। रू में रा मुफखम पढ़ते हुए आगे तनवीन का कायदा हम वक्फे दाल में बदल देंगे, तो यहाँ भी टू काउंट करना है। मारूफा, तर्जुमा देखिए। और जब मीरास की तकसीम के वक़्त हाजिर हों यानी गैर वारिस, जो कि रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं, और उनको भी इसमें से कुछ दे दिया करो और उनके साथ शीरीन कलामी से पेश आया करो, यानी मारूफ बात किया करो उनके साथ। आयत नंबर 9 देखिए। वलयख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रिय्यतन दिआफ़न खौफू अलैहिम फलियत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। वल यख, दोनों को स्टॉप करना है, साकिन हरूफ हैं, खौ को पुर पढ़ना है, वल नहीं कहना। वल यख, यख आपने या बारीक रखनी है, याद रखिए, या बारीक रहेगी, खौ को पुर करना है। आगे शल्लज़ीना, शीन की आवाज़ आपने लाम से मिलानी है, तो उसको मोटा नहीं करना, ये भी बारीक ही रखनी है। लऊ तरकू में एक जगह वाव लीन है लऊ में, और तरकू में वाव मुद्दा है, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा। मिन खल्फिहिम में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की हो रहा है, खौ को पुर पढ़ना है। हिम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी। ज़ुर्रियतन में रॉ की तशदीद अदा करते हुए रॉ बारीक हो जाएगी। या के ऊपर भी तशदीद है, या को भी आपने दो बार अदा करना है। ज़ुर्रिया, ज़ुर्रियतन, तनवीन का कायदा यहाँ पे हम इख्फा हकीकी करेंगे और इख्फा पुर किया जाएगा, क्योंकि आगे हुरूफ मुस्तालिया में से दौद आ रहा है। आगे दिआफ़न में भी तनवीन का कायदा इजहार हल्की करेंगे, खौ है आगे। फू में आप वाव मद अदा कीजिए। अलैहिम में फिर यालीन और मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी। आगे फल यत्ता, ता बारीक रहेगी, सिर्फ आपने तशदीद अदा करनी है, यानी दो बार इसको अदा करना है। खौफ को पुर पढ़ते हुए आगे लफ्ज़ जलाला को भी पुर पढ़ना है। फल यत्तकुल्लाह, वल यक़ूलू में भी लाम को स्टॉप करना है, क़ाफ को पुर पढ़ते हुए वाव मद्दा है, लू में भी वाव मद्दा है, टू टू काउंट करना है। क़ौलन में तनवीन का कायदा इख्फा हकीकी होगा, और सदीदन है तो यहाँ पे सदीदा कर देंगे, यहाँ भी वक्फ़े इब्दाल हो जाएगा। तर्जुमा देखिए। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं, यानी छोटे बच्चे छोड़ जाएं, और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि उनके मरने के बाद इन बेचारों का क्या हाल होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और माकूल बात कहें। आज की लास्ट आयत नंबर 10 देख लीजिए। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। इन्न में गुन्ने वाजिबा करेंगे, दाल को नरमी से पढ़ते हुए आगे या मद्दा अदा करेंगे। या कुलून में हमज़ा को झटका से अदा करते हुए काफ के पर जमा है, होंठ गोल कर लीजिए। आगे लू में वाव मद्दा है। अमवालल यतामा में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी करेंगे। ज़ुल्मन में वा को पुर पढ़ते हुए आगे तनवीन का कायदा है, इजहार हल्की करेंगे। ज़ुल्मन, इन नमा में गुन्ने वाजिबा है और आगे अलिफ मद्दा है। या कुलूना में पीछे वाली ही तदबीक है। फ़ी में या मद्दा है। बुतून हिम में बा के ऊपर ज़म्मा है, बतू नहीं है ये, बू, होंठ गोल कर लीजिए, ज़म्मा है। तो में भी वाव मद्दा है। बुतू, बुतू तो आप और पढ़ी जाएगी।
ہم میں میم ساکن کا قاعدہ ہے اظہار شفیع کریں گے، نارن ہے تو یہ نارا کہہ دیں گے، ہم را مفخم پڑھتے ہوئے وقف ابدال کر لیں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سین باریک ہے، یا بھی باریک پڑھتے ہوئے آگے صاد کو پر پڑھیں گے، صاد کو پر بھی پڑھا جائے گا اور سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ لو میں واو لین ہے، سعیرا میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے، یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے آواز کو آپ نے کھینچنا ہے، سعیرا، را مفخم پڑھتے ہوئے وقف ابدال کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکیدیں فرمائی ہیں قرآن مجید میں، جو احکام ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیملی میں اگر کوئی یتیم موجود ہو، آپ کی نظر میں کوئی موجود ہو، معاشرے میں کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو، تو ضرور یہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ جہنم کی آگ جو ہے جو پیٹوں میں بھری جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے تیرا یہ کلام پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 1 تکمیل ہوتا ہے، اور اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔